अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ। इलेक्शन में 34 दिन बाकी रह गए हैं, मगर अभी से ही इल्जामात, मुहिम जोई और एक दूसरे के खिलाफ गिले शिकवों की सियासत का आगाज हो गया है। इसी हवाले से मुजम्मिल साहब से अंदर की बात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। सलामकुम, क्या हाल चाल है? सुबह जी, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब। मैं तो ठीक हूँ, पर मुल्क के और सियासी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बल्ले का निशान वापस लिए जाने के बाद तहरीके इंसाफ ने मुहिम चलाना शुरू कर दी है और चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया है। अंदर की खबर क्या है? देखिए, काजी फायज ईसा ने के बेंच ने, उन्होंने अकेले तो नहीं, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को फ्रॉड करार दिया और कहा है कि वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि चूंकि उनके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लिहाजा उनको बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बहाल रखा। अब हमारे दोस्त कुछ यूं कह रहे हैं कि जो लोग काजी फायज ईसा पर तनकीद कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुए थे और काजी फायज ईसा ने कोई ठीक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को गलत करार दिया। वो सब के सब दोस्त ये मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे, जाली थे, बोगस थे, झूठ थे और उनमें कोई हकीकत नहीं थी। ये बात तो सब मान रहे हैं, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि जी ये ठीक है, तहरीक इंसाफ ने बोगस इलेक्शन कराए, फ्रॉड इलेक्शन कराए, लेकिन काजी फायज ईसा साहब को कोई दरमियानी रास्ता निकालना। सारी दलील यही है ना। और वो ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड को सामने रखते हुए बल्ले का निशान देते नजर। अब ये देखें, मैंने पहले भी ये बात कही है कि काजी फायज ईसा ने कोई लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हलफ तो नहीं उठाया हुआ, कोई दरमियानी रास्ता निकालने का हलफ नहीं उठाया हुआ। काजी फायज ईसा ने आइन और कानून की हुक्मरानी का हलफ उठाया। उन्होंने फैसले करने हैं आइन और कानून के मुताबिक। अब अगर वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक जो हो, उसके नतीजे में लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक होती है या खराब होती है, इससे काजी फायज ईसा का क्या ताल्लुक? मतलब क्या जज ये सोचकर फैसले करेंगे कि इससे सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक होगी या खराब होगी? नहीं, जज तो कानून को सामने रखकर फैसला करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे अतर मनीला साहब ने जब साइफर केस में इमरान खान को जमानत दी, तो उन्होंने कहा जी चूंकि वो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए। तो मैंने तब भी कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि जो इलेक्शन लड़ेगा उसको जमानत मिल जाएगी? ये जो जेल में हजारों लाखों कैदी कैद है, वो सारे नॉमिनेशन पेपर जमा करा देंगे और सुबह जमानत मांगने लग जाएंगे। ठीक है ना? और फिर जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि मैंने पश्तून रिवायात के तहत दरताज गुल को जमानत दी है, तो मैंने तब भी कहा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पश्तून रिवायात का हलफ नहीं उठाया हुआ। उन्होंने पश्तून रिवायात के तहत फैसले करने हैं तो जाके अपने कबायली जिरगे में करें। बतौर चीफ जस्टिस तो उन्होंने आइन और कानून का हलफ उठाया हुआ है और उन्होंने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। अगर कानून के मुताबिक सरताज गुल की जमानत बनती है तो दे दें, कानून के मुताबिक नहीं बनती तो ना दें। इसी तरह काजी फायज ईसा के सामने एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था, पीटीआई का। 14 लोग कह रहे थे कि ये इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि ये इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, तहरीक इंसाफ का मौकफ था कि ये इलेक्शन ठीक हुआ है। काजी फायज ईसा ने 9 घंटे तहरीक इंसाफ के वकला को सुना है। आपको याद है उमर अता बंदयाल साहब क्या करते थे? वो पीडीएम के वकला को सुनना ही पसंद नहीं करते थे। उन्हें कहते थे अपने रिटर्न रिटर्न दलाइल दे दें, रिटर्न दलाइल दे दें। सुनने का मौका ही नहीं देते थे उन्हें। काजी फायज ईसा ने तहरीक इंसाफ के वकला को 9 घंटे लाइव टीवी पर सुना है और उनसे सवाल जवाब किए हैं, ताकि कौम देख ले कि इलेक्शन फ्रॉड था, काजी फायज ईसा कुछ नहीं कर सकता। अगर उमर अता बंदयाल नहीं है, ये काजी फायज ईसा है, उसने कानून के मुताबिक फैसला करना था। कानून ये कहता है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड है तो आपको निशान नहीं मिलेगा। अगर कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड भी हो तो निशान मिलेगा, तो काजी फायज ईसा दे देता। अब हमारे दोस्त जो तनकीद कर रहे हैं कि जी उन्होंने जमहूरियत का कत्ल कर दिया, उन्होंने ये नजरिया जरूर
وہ کیا نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا جمہوریت کے دفاع کے لیے قانون اور آئین کو قربان کر دیا جائے گا؟ کیا ایک سیاسی جماعت کو بچانے کے لیے ملک کا آئین اور قانون قربان کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی کیا دلیل ہے کہ جی باقی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی فراڈ ہے؟ بھئی وہ کسی نے چیلنج ہی نہیں کیے. کبھی کوئی چور یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ فلاں نے بھی چوری کی تھی، اس کو سزا نہیں ملی، لہذا مجھے بھی سزا نہ دیں؟ بھئی آپ اپنی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، آپ نے اپنی چوری کا حساب دینا ہے. باقیوں کی چوری کا معاملہ جب عدالت میں آئے گا تو ان کو سزا مل جائے گی. اگر انہوں نے کوئی اتنی پر مظفر صفائی صاحب سے یہ کہا گیا کہ ثاقب نثار اور قاضی فائز عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، دونوں طریحی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. نہیں، قاضی فائز عیسیٰ اور ثاقب نثار میں بہت فرق ہے. جب آصف سعید کوچا، ثاقب نثار، اعجاز الاحسن نواز شریف کا پاناما کا کیس سن رہے تھے تو ان کے سامنے اقامے کا کیس نہیں تھا. پاناما سنتے سنتے انہوں نے اقامہ کہاں سے نکال لیا، جے آئی ٹی کیسے بنا لی؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی جے آئی ٹی بنائی ہے؟ کوئی پاناما سنتے اقامہ نکالا ہے؟ ان کے سامنے جو کیس تھا انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے. جب ہم ثاقب نثار، مظاہر علی نقوی، اعجاز الاحسن اور ان سب کے نام لیتے ہیں، آصف سعید کوچا کے، تو وہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں لیتے ہیں کہ وہ ایک مقدمہ سنتے ہوئے دوسرے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں، سی سی پی او کے بارے میں سنتے ہوئے پنجاب کے مقدمے کا کرتے ہیں، اور پھر ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں. جو چیز آئین میں نہیں لکھی اس کو آئین میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں. نہ قاضی فائز عیسیٰ نے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، نہ انہوں نے قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کیا ہے. انہوں نے نظریہ ضرورت کو بھی دفن کیا ہے. انہوں نے کوئی قانون سے باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی. تو ہمارے دوست جو ہے نا وہ یہ سمجھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دینا عدالت کا کام نہیں ہے، کوئی قانونی رعایت دینا عدالت کا کام نہیں ہے، نظریہ ضرورت عدالت کا کام نہیں ہے، سیاسی جماعت کو موقع دینا عدالت کا کام نہیں ہے. یہ کام عدالت کا کام صرف قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہے تو جو دوست تنقید کر رہے ہیں وہ غلط تنقید کر رہے ہیں. اگر تنقید کرنی ہے تو یہ بتائیں کہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک تھے اور قاضی فائز عیسیٰ نے جان کے ان کو غلط قرار دیا. اگر آپ یہ مانتے ہیں، میں نے جس سے بھی بات کی ہے وہ جی قاضی صاحب نے بڑی زیادتی کی تھی، میں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک تھے، نہیں وہ تو فراڈ تھے، تو میں کہ پھر قاضی صاحب نے کیا زیادتی؟ مطلب یہاں تو انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک ہو اور قاضی صاحب نے ان کو غلط قرار دے دیا ہو. قاضی صاحب نے کوئی پاناما کاما والا کام نہیں کیا. وہ جو مقدمہ سن رہے تھے انہوں نے اس کا فیصلہ کیا اور آپ کو 9 گھنٹے موقع دیا ہے. انہوں نے کہا بھائی جو آپ نے کاغذات نامزدگی کی فیس رکھی تھی اس کی کوئی رسید دے دیں، نہیں ہے آپ کے پاس. ووٹروں کو اطلاع دی اس کا بتا دیں، نہیں ہے آپ کے پاس. کہاں الیکشن کرایا، نہیں ہے آپ کے پاس. خود احمد خان مانے کہ ہمارا وہ الیکشن فراڈ ہے، علی ظفر مانے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو سے کیا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک غیر قانونی فراڈ انٹرا پارٹی الیکشن کو ٹھیک قرار دے دیتے. تو پھر یہ ہمارے سارے دوست خوش ہو جاتے کہ کمال فیصلہ کیا قاضی صاحب نے، ایک فراڈ الیکشن کو ٹھیک قرار دے دیا ہے. تو پھر یہ تو نہیں وہ کر سکتے تھے. میرے خیال میں یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ جو لوگ، میرا مطلب ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، کوئی جمہوریت آئین اور قانون کے بغیر کسی جمہوریت کا تصور ہے کیا ملک میں پر آئین مظفر اور صاحب اس زیادتی کا اعتراف بھی کرنا چاہیے نا، جو تحریک انصاف سے 36 دن پہلے الیکشن کے ان سے انتخابی نشان ہی چھین لیا گیا. کیوں چھین لیا گیا؟ کیا یہ تحریک انصاف کی غلطی نہیں ہے؟ یہ تو ایسی ہے جیسے کسی نے قتل کیا ہے تو آپ کہیں دیکھیں اس کو جوانی میں پھانسی لگا دی ہے. بھائی اس نے قتل کیا تو پھانسی لگائی ہے نا. اگر وہ جوانی میں قتل نہ کرتا تو جوانی میں پھانسی نہ لگتا. اگر وہ جوانی میں چوری ڈکیتی نہ کرتا تو جوانی میں سزا نہ پاتا. اگر تحریک انصاف بر وقت 2019 میں جب ان کے الیکشن ڈیو تھے، 20 میں، 21 میں، 22 میں کبھی کرا لیتی تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا. وہ ایک دم تو نہیں ہے، انہیں 4 سال سے ان کی منتیں کر رہے ہیں بھائی انٹرا پارٹی الیکشن کرا لو، انٹرا پارٹی الیکشن کرا لو. لیکن آپ تو فیض کے طاقت کے زوم میں تھے نا
کہ فیض ہمارے ساتھ ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، فیض ہمارے ساتھ ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، فیض کی وجہ سے آپ نہ انٹرا پارٹی الیکشن کراتے تھے نہ کچھ کرتے تھے. لہذا میرے خیال میں جو دوست قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عدالتیں آئین اور قانون کے تحت چلنے کی پابند ہیں، وہ نہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کی پابند ہیں، نہ ان کے نزدیک کوئی سیاسی جماعت، ابھی کوئی ایک سیاسی جماعت کا رہنما جو بڑا پاپولر ہو، مقبول ہو، وہ کوئی جرم کر دے تو کیا عدالت یہ کہے کہ چونکہ اس نے یہ بڑا مقبول ہے لہذا ہم اس کو جرم کی سزا نہیں دیں گے؟ کوئی سیاسی جماعت بڑی سیاسی جماعت ہے لہذا وہ غیر قانونی کام کرے گی تو اس کو معافی مل جائے گی؟ نہیں، جو جتنا بڑا ہے اس پر اتنی زیادہ ذمہ داری ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت نے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہ کر کے ملک و قوم کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور اگر وہ اپنے اندر غیر قانونی کام کرتے تو کل ملک کی حکومت بھی غیر قانونی طریقے سے چلاتے. تو اس لیے قاضی صاحب پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی رہنی چاہیے، نہ نظریہ ضرورت چاہیے، نہ نظریہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، نہ نظریہ جمہوریت چاہیے، ہمیں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہیے. جی نظریہ ضرورت کی بجائے ہمیں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہیے اور چیف جسٹس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. اچھا مزمل صاحب، دوسری ایک اندر کی خبر بتائیں. آج مریم نواز نے اکاڑا کے جلسے سے انتخابی مہم کا آغاز تو کر دیا ہے. کیا اکاڑا کا جلسہ ایک کامیاب جلسہ رہا یا پھر ناکام؟ کیا ہے؟ فوٹیج دیکھ لیں. وہ جو لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون عوام میں کیسے جائے گی، یہ اکاڑا حاضر ہے جناب، وہ عوام میں موجود ہے. اسٹیڈیم اقبال بھرا ہوا تھا، باہر لوگ موجود تھے، رستے میں ہر جگہ استقبال ہو رہا تھا، وہ عوام میں موجود ہیں. پی ٹی آئی کوئی یا پیپلز پارٹی کوئی ایسا جلسہ کر کے دکھا دے. پہلے جو مینار پاکستان میں 21 اکتوبر کا جلسہ کیا تھا، کیا پیپلز پارٹی ایسا کوئی جلسہ کر سکتی ہے؟ پی ٹی آئی تو اب خیر ہے ہی نہیں ہے الیکشن میں. دیر از نو پی ٹی آئی، ہمیں اس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. پی ٹی آئی اس الیکشن میں اب پلیئر ہے ہی نہیں ہے، اب تو آزاد امیدوار ہیں. اور کیا وہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں؟ تو مسلم لیگ نون عوام میں موجود ہے، اور میرے خیال میں اگلے جو 15-20 جلسے ہیں وہ ملک کا سارا ماحول بدل دیں گے، اور آپ کو ہر طرف مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون ہی نظر آئے گا. تقریباً کتنی کرسیاں اور کتنا کراؤڈ ہوگا مزمل صاحب اکاڑا کے جلسے میں؟ دیکھیں میں نے گنا تو نہیں ہے لیکن اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. اکاڑا کو لاہور جیسا شہر ہے، پنڈی جیسا شہر ہے، اکاڑا کے اندر ایک سب سے بڑا اسٹیڈیم اقبال اسٹیڈیم ہے، وہ بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے. ٹھیک ہے نا، کیا اسٹیڈیم بھرا ہوا نہیں تھا؟ فوٹیجز سب کے سامنے، کسی نے کوئی خالی کرسی والی فوٹیج ٹویٹ کی ہے؟ اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. تو اس لیے اب اس میں مریم نواز کا جلسہ کامیاب تھا، ان کی تقریر بھی بہت اچھی تھی. انہوں نے مدر ان لا والی بات کر کے سب کو جواب بھی دیا ہے کہ بھائی یہ اب مدر ان لا والے فیصلے یہاں موجود نہیں ہیں، یہ تو اب قانون اور آئین کے فیصلے موجود ہیں. لیکن میرے خیال میں آگے اور جلسوں سے ماحول بدلتا جائے گا. انتخابی نشان کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ان کا انتخابی نشان بلہ نہیں بلکہ وہ ڈنڈا تھا جس سے قومی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. بالکل وہ ڈنڈا ہی تھا. تحریک میں ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ایک یہاں ریاست پر خودکش حملہ تھا. دیکھیں یہ جو خودکش حملہ ہوتا ہے نا، اس میں خودکش حملہ ور خود کو بھی اڑا لیتا ہے، اور کئی دفعہ جہاں وہ اڑاتا ہے اگلی جگہ کا نقصان کم ہوتا ہے، اس کا اپنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. 9 مئی ایسا خودکش حملہ تھا جس میں تحریک انصاف خودکش بمبار تھی، خود بھی مر گئی. ریاست کا تو نقصان ہوا ہی ہوا، خود بھی خودکش بمبار کے طور پر چلی اور خود بھی مر گئی. اچھا، مسلم لیگ نون نے جو مریم نواز کے جلسے سے ہی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے، یہ فیصلہ کتنا کارآمد ہوگا اور نہیں عوام کے آگے تبدیلی آئے گی؟ آگے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ سب کے جلسے شیڈیول ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب جلسے کریں گے. حافظ آباد میں نواز شریف جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو سب جلسے کریں گے، سب کے جلسے لائن اپ. مزمل صاحب، یہ تو آپ نے پلان بتا دیا مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے. آگے شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد کے جلسے بھی جو ہے وہ پلان کیے گئے ہیں. مگر ہمارے ساتھ ایک نئی سیاسی جماعت کی ابھرتی ہوئی ایک نئی آواز کے ترجمان پاکستان مرکزی مسلم لیگ
کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان کو بھی شریک کرتے ہیں۔ جب بھی سیاست میں خلا پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری نئی سیاسی جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح ہی ہمارے ساتھ ایک نئی ابھرتی ہوئی سیاسی جماعت کے ترجمان پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ترجمان موجود ہیں، جن کا نام ہے تابش قیوم صاحب۔ السلام علیکم تابش صاحب۔ جی وعلیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا تابش صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ بطور ایک نئی سیاسی جماعت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی جماعتوں کے لیے یہ الیکشن کیسا رہے گا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں، کوئی بھی انڈیکیٹر آپ اٹھا لیں انٹرنیشنل، تو پاکستان آپ کو اس کے باٹم پہ ملتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 75 سال سے اس ملک میں سیاست جو ہوتی رہی، جس قسم کی سیاست ہوتی رہی، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم بالکل اس کنارے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے، اور یہ صرف چند لوگوں تک محدود ہے، اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ 25 کروڑ عوام تک نہیں پہنچتے۔ 5واں دنیا کا بڑا ملک ہے، اور ابھی تک ہماری جو لڑائی جھگڑا اس ملک میں چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ کس نے حکومت کرنی ہے، کس کے ہیئر نے کرنی ہے، کس کی بیٹی کرے گی، کس کا بیٹا کرے گا، یا کس کا لیڈر جیل سے باہر آئے گا، یا کس کا باہر سے واپس آ کے ملک کو سنبھالے گا۔ انفارچونیٹلی ان حالات کے اندر پاکستان کا جو نوجوان ہے، 64% سے زیادہ آپ کی یوتھ ہے، تو وہ اس وقت مایوسی کا شکار ہے۔ اور ایسے حالات کے اندر ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 2-3 سال پہلے جو اسٹرگل شروع کی، خاص طور پہ خالد مسعود سندھو صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا، جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، انہوں نے اس طرح کے محب وطن لوگوں کو ساتھ ملایا جو حقیقت میں خدمت کا کام کرنا جانتے ہیں اور خدمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ صرف نعرے بازی نہیں بلکہ عملی طور پہ وہ پچھلے 2-3 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے غریب علاقوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں جس قسم کی مایوسی اس وقت ملک میں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر مضبوطی کے ساتھ ایک اسٹرگل شروع کریں سیاسی۔ تابش صاحب، آپ نے بات کی موروثی سیاست کی کہ اور آپ نے کہا کہ 75 سال سے لوگ ہو، وہ آپ نے تو اتحاد کر لیا ضیاء الحق کے بیٹے کے ساتھ، اور وہ آپ نے بنا لی قومی یکجہتی اتحاد۔ تو یہ موروثی سیاست نہیں ہے کہ ایک ڈکٹیٹر عامر کے آئین توڑنے والے کے بیٹے کے ساتھ آپ نے اس کے نام پہ بننے والی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور آپ گفتگو موروثی سیاست کے خلاف کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی مزمل صاحب، دیکھیں ضیاء الحق صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے میرا خیال ہے 1 جنریشن سے زیادہ ہونے والا ہے، تو اگر ہم اسی چیز کو دیکھتے رہیں گے تو میرا خیال ہے یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ ایجاد الحق صاحب سے جو اتحاد کی وجہ بنی ہے وہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک اوپن یہ اپنی پالیسی رکھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی ایسے لوگ ہیں نظریاتی کام کرنے والے، یا وہ سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے جایا جائے، تو ہم نے اس کے لیے اس اتحاد کو جوائن کیا، اور یہ ہماری اسٹرگل اتحاد کی پچھلے 1 سال سے، یہ جو 9 مئی کا افسوسناک واقعہ، اس سے پہلے سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا، کیونکہ جو پولرائزیشن ملک میں تھی وہ یہ بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ ساری سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ ملک کو آگے لے جانے کا سوچیں، نہ کہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کو جاری رکھیں۔ تو یہ صرف کوئی ضروری نہیں ہے ایجاد الحق صاحب کے ساتھ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی جماعت جو یہ چاہتی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے سب مل کے بیٹھیں، ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے بھی اور ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا تابش قیوم صاحب، آپ نے الیکشن کی کیا تیاری کی ہے؟ تابش صاحب، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت معاشی مسئلہ ہے۔ ایٹم بم ہمارے پاس ہے، ہماری سیکیورٹی بالکل ٹائٹ ہے، کچھ ملک ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، میزائل ہمارے پاس ہیں، دفاع کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ تو معیشت سے ہے۔ آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے جس کو لوگ دیکھ سکیں؟ آپ کیا کریں گے ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں مزمل صاحب، پاکستان کا دیکھیں سب سے بڑا تو ہمارے پاس جو لگژری ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ریاست ہماری ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی وسائل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اس وقت دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ ایگریکلچرل ملک ہیں، صرف پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں نہ اسٹیبلٹی پولیٹیکل آ رہی ہے، نہ آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کے ایکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں خطے میں، تو وہ بھی اپنا پورا انویسٹمنٹ اس چیز پہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے امیج کو بھی خراب کریں ملک کے، اور اسی طرح ہمارے اندر اسٹیبلٹی کو بھی نہ آنے دیں۔ تو وہ فیکٹر بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صبح سے شام یعنی پورے ملک کے کونے کونے میں اس وقت دہشت گردی کا معاملہ بھی چل رہا ہے،
اور یہ ساری چیزیں کپل ہو رہی ہیں آپس میں. جتنی انسٹیبلٹی ہوگی اتنا پیس کو پرابلم ہوگا, اور اسی وجہ سے پھر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی. تو یہ ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کے لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہ رہے سسٹم کے اوپر, تو جب آپ کا نوجوان ملک سے بھاگنے کی باتیں کرے تو وہ ساری پوٹینشیل آپ کا بزنس مین یہ سوچے کہ یار میں اپنا سارا کیپٹل لے کے کسی اور جگہ, سیف جگہ جا کے انویسٹمنٹ کروں, تو پھر کس طرح سے آپ اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت جو امپاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلٹی کم از کم آئے, اور جب اسٹیبلٹی آئے گی تو پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں, بزنس کمیونٹی ہماری بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ ہم نے بزنس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اسٹیبلٹی ہے, پیس ہے, اور اس کے بعد پھر ہم جا کے اس طرح کی اپنی یوتھ کو فوکس کریں, ان کو اپرچونیٹیز دیں, بزنس کمیونٹی کو آگے لے کر آئیں, ایگریکلچر کو بہتر کریں. دیر آر ہنڈریڈز آف ویز ٹو ڈو اٹ. لیکن انفارچونیٹلی کہ ہم ابھی تک جو ہے نا وہ ایک ایسی سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے کیا سمت لینی ہے اس ملک میں آگے جا کے. آپ کے منشور میں کوئی معاشی پلان موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کو بینگ اتنی بڑا ملک, اتنی بڑی پوٹینشیل ہماری ہے, تو ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں گے, اور اپنی امپورٹس جو ہماری صرف اشرافیہ کو فائدہ دے رہی ہیں, ایلیٹ کے لیے ہیں, ان کو ہم اچھی طرح دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو یعنی کنٹرول کرنا ہے, اور اپنی ایکسپورٹ نیٹ کو جو ہے نا ہم اس کو بڑھائیں. تو جتنا زیادہ وہ بڑھے گا, ہماری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس نے پچھلے سال 3% سے زیادہ اس کی گروتھ ہوئی ہے. تو یہ پوٹینشیل ہمارے نوجوانوں میں موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 10 سال میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا اور ہمارے برابر کے ملک آئی ٹی میں کہاں پہنچ گئے. ہم پتہ نہیں 300 ملین کچھ ہمارا پچھلے سال کی ہماری ڈالرز کی جو اس میں گروتھ ہوئی ہے, اور انڈیا میں جا کے دیکھیں تو وہ بلینز کے اندر ہے, بنگلہ دیش میں بلینز کے اندر ہے. تو پاکستانی جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, پاکستانی جو آئی ٹی کے ہمارے ایکسپرٹس ہیں ملک کے اندر موجود ہیں, تو ہم نے تو اس کیپیسٹی کو ابھی تک ٹیپ نہیں کیا کہ اتنے سارے لاکھوں نوجوانوں کو, کروڑوں نوجوانوں کو ہم اسٹیٹ لیول پہ جا کے کوئی اپنا اسٹرکچر بنائے. دنیا اے آئی کی طرف جا رہی ہے, تو ہم نے اپنے منشور میں یہ بات لکھی کہ ہم اے آئی کی ٹاسک فورس بنائیں, اور اپنے ملک کے گاؤں دیہاتوں میں جا کے ہم آئی ٹی کے اسکل کورسز کروا کر اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو کھڑا کریں اپنے پاؤں کے اوپر. تو اس طرح کے بہت سارے میجرز ہیں. آپ کے اپنے کسان کو ہم کھڑا کر لیں تو ہم اتنا کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی ان کو دے دیں, ان کو تھوڑی سی سبسڈیز ہم پرووائڈ کر دیں. تو ہمارا پورا اس کے اوپر باقاعدہ پلان موجود ہے, اور اس کی بڑی ڈیٹیل کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں پالیسی کے, ایک بہت بڑا گیپ ہمارے اکیڈیمیا کا, پالیسی ایکسپرٹس کا منسٹریز کے ساتھ رہتا ہے. تو وہ گیپ جب ہم ختم کریں گے تو بڑے اچھے پروپوزلز, بڑے اچھی پالیسیز ہمارے ملک کے اندر بن سکتی ہیں. پر وہ ملک میں کرسی کی لڑائی ہے, آپ کا تو انتخابی نشان ہی کرسی ہے, آپ بھی کرسی کے لیے ہی کر رہے ہیں سارا کچھ. جی ہم تو کرسی کا ہمارا جو نشان ہے وہ بیسکلی اس لیے ہے کہ یہ کرسی عوام کی امانت ہے, یہ قوم کی کرسی ہے, اس پہ قبضہ جو ہے وہ اشرافیہ کا ہوا ہوا ہے, جس کی وجہ سے عوام تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو ہم یہ کرسی جو ہے وہ عوام کو ہی پہنچانا چاہتے ہیں, اسی کو لوٹانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ ان کے اندر جو کیا کہتے ہیں اس کرسی کے اوپر بیٹھیں, ان کے اندر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہو کہ ہم عوام سے ہی آئے ہیں, اشرافیہ سے نہیں ہے, اور ہم نے عوام کو ہی ڈیلیور کرنا ہے. وہ آپ نے حافظ سعید صاحب کے بیٹے کو, داماد کو ٹکٹ دے دیا ہے, وہ کہتے ہیں حافظ سعید صاحب کی جماعت ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کے بچے آپ کی جماعت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. جی دیکھیں, جو آپ نے حافظ سعید صاحب کی بات کی, ان کے بیٹے کی بات کی, تو میرا خیال ہے اس پر بڑی واضح طور پہ ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی بات کی ہے, انڈیا میں بڑا پروپیگنڈا بھی ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی شخص ہو, وہ کسی کا بھی بیٹا ہو, اگر وہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے, پاکستان کے قانون کے اندر اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, اور اس کا تعلق پاکستان کے کسی بھی ایسے, یعنی اس کی پہچان ہے کہ وہ کوئی خدمت کر سکتا ہے یا کر چکا ہے, یا اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, تو میرا خیال ہے ہماری پارٹی ہر اس پاکستانی کو پلیٹ فارم دینا چاہتی ہے جو آ کے پاکستان کی خدمت کر سکے. اور طلعت سعید صاحب کی ساری زندگی جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے گزری ہے, لاہور کی یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے بھی ہیں, اور ان کی جو ماضی میں جماعت بین بھی ہو چکی ہے, لیکن جو اس جماعت کا کردار ہمارے سامنے, پاکستانیوں کے سامنے ملک میں, وہ تو زلزلے سیلابوں میں خدمت کرنے کے اوپر ہے. ان کی جماعت پہ جب پابندی لگی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اسپتال اور ان کی ایمبولینسوں کو حکومت نے کنٹرول میں لیا, بلکہ ایک ایسی دہشت گرد جماعت ہے کہ جس کے پاس سے ایمبولینسیں برآمد ہو رہی ہیں. تو یہ بہرحال پاکستان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز تھیں جو پاکستان پہ پریشرز تھے, اس کے تحت پاکستان نے جو بھی ڈیسیجن لیا, تو وہ جماعت تو اب بین ہو گئی.
لیکن کیا ان کے ساتھ چلنے والے پاکستان کے جو لاکھوں شہری تھے جو ان کے ساتھ زلزلے سیلابوں میں ملک کی خدمت کیا کرتے تھے، کیا پاکستان کی ریاست ان کو اٹھا کے کسی سمندر میں پھینک دے یا ان کو بھی پش کر کے کسی اور تشدد والے راستے کی طرف لے کے جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں ریاستوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے قومی دھارے کے اندر لے کر آئے جو کہ تشدد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کبھی تشدد کی طرف گئے ہی نہیں ان کو کیوں سسٹم سے باہر رکھا جائے؟ تو ڈیموکریسی اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم یا کسی بھی ملک کا پولیٹیکل سسٹم وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر جو لوگ آ جائیں تو وہ سسٹم کا حصہ بن جائیں، تاکہ ان کے اندر اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ قابل اعتراض بھی ہے تو وہ جب قومی جی سر کتنے لوگوں کو آپ کتنے حلقوں سے الیکشن لڑے ہیں؟ ہم تقریباً اس وقت ہمارے 507 کے قریب ہمارے امیدوار ہیں جو پورے ملک سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ پنجاب کے اندر تقریباً سارے ضلعوں کے اندر ساری سیٹس کے اندر ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح سندھ کے اندر بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں، اور تقریباً پورے ملک سے ہی ہمارے امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیں گے یا حکومت کسی کے ساتھ مل کر بنا لیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہے، ہماری اس وقت سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ اس چیز پر ہے کیونکہ ایک نئی جماعت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارا منشور، ہمارا تعارف، ہمارا کردار جو ہے وہ اس وقت تو عمران خان کے قریب ہے، وہ کٹے انڈے اور وہ مرغیاں پالنے کو کہہ رہے تھے، آپ سستے تندور لگا رہے ہیں تو ان کے زیادہ قریب لگ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو برانڈ آف پالیٹکس ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک لیڈر کو، اس کے کرزما کو، اس کی کیا کہتے ہیں ملک کی جو ماضی میں اگر وہ کئی دفعہ وزیر اعظم بنائے ان چیزوں کو سامنے رکھیں، ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے عہدے کا انتظار نہیں کریں گے، کسی ہمیں جو موقع ملے گا خدمت کا وہ ہم کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی واحد وہ جماعت ہے جو گراس روٹ پالیٹکس کر رہی ہے، اور ہم نے گلی محلوں کی سطح پہ باقاعدہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز لانچ کیے پچھلے 2 سال، اس کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر خدمت کمیٹیاں بنائیں، لوگوں نے وہاں پہ سستے تندور لگائے، سہولت بازار لگائے، بغیر کسی پروفٹ کے وہاں پہ جا کے فیسلٹیز لے کے دی لوگوں کو تاکہ لوگ ہول سیل ریٹس پہ جا کے چیزیں خرید سکیں۔ اسی طرح صفائی مہمات ہوئی، ڈرگس کے خلاف کیمپینز کی، خواتین کی ہراسمنٹ کا بہت بڑا گلی محلوں میں مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے انشور کیا کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی جو ہے وہ غیر محفوظ فیل نہ کرے۔ تو اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو کہ یو سی کے لیول پہ الحمدللہ ہم نے پورے ملک میں کیے، اور وہاں سے دراصل پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ ایک اس سیاسی جماعت کی شکل میں پورے ملک میں سامنے نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ تابع صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، ہم آپ کی جماعت کے لیے گڈ وشز رکھتے ہیں، باقی تو پاکستان کے ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کے انتخابی نشان کرسی کو ووٹ ڈالتا ہے یا کسی اور کو کرسی کا اہل سمجھتا ہے۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو۔